अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। सॉरी मैं कुछ दिन से लेसन प्लान नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे कुछ, जिसकी वजह से आपको इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। और आज का हमारा लेसन प्लान जो है वो 12 है और ये एक ऐसा लेसन प्लान है जिसको आप हिंदी में भी बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं, उर्दू में भी बना सकते हैं। और एक सब्जेक्ट और होता है मोरल एजुकेशन या मोरल साइंस भी होता है, उर्दू में इसको अखलाकी तालीम बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हाँ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबक मंसूबा 12 यानी 12 और लेसन प्लान उसको इंग्लिश में बोलते हैं 12। सबसे पहले आपको करना होता है स्कूल का नाम लिखना होता है यहाँ पर, और ये एक ऐसे टेबल बनानी होती है जब आप अपने बीएड की टीचिंग के लिए लेसन प्लान्स बनाते हो, ये आपको टेबल बनानी होती है। ड्यूरेशन यानी टाइम कितना होता है पीरियड का, ड्यूरेशन को उर्दू में वक्त बोलते हैं, और कितने मिनट का पीरियड होता है वो लिखना होता है। मिनिमम या तो 40 का होता है या 45, कहीं कहीं पर 50 का भी होता है। पीरियड यानी घंटा, पीरियड कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपका 5 ही हो, यहाँ पे कोई भी पीरियड लिख सकते हैं। सब्जेक्ट जो है मज़मून, यानी कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा मज़मून है, और फिर उसका मज़मून जो है, यह सब्जेक्ट जो है वो हिंदी भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, और मोरल एजुकेशन भी हो सकता है। मोरल एजुकेशन को इंग्लिश में उर्दू में अखलाकी तालीम बोलते हैं। क्लास यानी दर्जा, कौन सी क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं या टॉपिक कौन सी क्लास में है, तो यहाँ पे वो वाली क्लास लिखनी होती है। डेट यानी तारीख़, जो भी डेट में आप ये लेसन प्लान बनाएंगे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उन्वान ने सबक यानी टॉपिक क्या है, जो आप टॉपिक का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है। अच्छाई का अंजाम, इस टॉपिक का नाम है अच्छाई का अंजाम। ये क्लास 6 की बुक में एक टॉपिक है, उसका नाम है अच्छाई का अंजाम। फिर आता है आम मकसद, जनरल ऑब्जेक्टिव, यानी इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद क्या है। तुलबा में अखलाकी खूबियों को बढ़ाना। नंबर 2, तुलबा में अच्छी आदतों का फ़रोग़ करना। नंबर 3, तुलबा में अखलाकियात की तरफ दिलचस्पी पैदा करना। फिर है ख़ास मकसद, ये तो जनरल था यानी आम मकसद था, और ख़ास मकसद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो आप इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। बच्चों या तुलबा में अच्छी आदतों और कामों को करने की सलाहियत पैदा करना, यानी सिर्फ पढ़ लिख कर छोड़ नहीं देना है, उसको अपनी डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है कि हम अच्छी आदतें सीख सकें, अच्छे काम कर सकें। ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। फिर आता है साबका मालूमात, यानी प्रीवियस नॉलेज क्या है। टॉपिक को पढ़ाने से पहले बच्चों की नॉलेज चेक की जाती है। तुलबा अच्छे कामों और बुरे कामों के फ़र्क को अच्छे से समझते हैं, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे कामों और बुरे कामों को करने का डिफरेंसेस क्या हैं, अच्छे काम करने से क्या होता है और बुरे काम करने से क्या होता है, इस फ़र्क को बच्चे या तुलबा जो हैं वो अच्छे से समझते हैं। फिर आता है इमदादी अशिया, इमदादी कहते हैं हेल्पिंग, यानी टीचिंग एड्स क्या हैं। जब हम अशिया कहते हैं एड्स या चीज़ें, टीचिंग के दौरान जब हमें पढ़ाते वक्त जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर आती हैं। आप किसी मॉडल के ज़रिए अगर पढ़ा रहे हैं तो वो आएगा, चार्ट के ज़रिए पढ़ा रहे हैं या फ्लैश कार्ड के ज़रिए पढ़ा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी होती हैं। यानी टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी आप बच्चों को समझाने के लिए चीज़ें बना रहे हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखनी है जिससे बच्चे अच्छे से समझ सकें। चॉक, डस्टर, किताब, चार्ट, मॉडल के ज़रिए समझा रहे हैं तो मॉडल, चार्ट के ज़रिए समझा रहे हैं तो चार्ट, और फ्लैश कार्ड के ज़रिए समझा रहे हैं तो फ्लैश कार्ड। तमहीदी सवालात, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तमहीदी सवालात होते हैं कि जब आप टॉपिक स्टार्ट करने जाओगे तो उससे पहले कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
معروضی سوالات، ممکن جواب۔ بچوں معلمہ یا معلم جو ہیں وہ بچوں سے پوچھتے ہیں بچوں اچھا کام کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، یعنی جو اچھا کام کرتے ہیں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں تو اس کا رزلٹس کیا ہوتا ہے، تو بچے جواب دیتے ہیں اچھا۔ پھر معلم یا معلمہ پوچھتی ہیں ٹیچر یا استاد بچوں برا کام کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، تو بچے جواب دیتے ہیں یا اسٹوڈنٹس آنسر کرتے ہیں برا۔ پھر آتا ہے اعلان سبق، اسٹیٹمنٹس آف ایم۔ یہاں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اس میں تو بچے کنفیوز ہیں، ان کو کلیئر ہے کہ اچھا کام کرنے سے کیا ہوتا ہے، برا کام کرنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ بچے کنفیوز ہوتے ہیں، کوشچن ایسا بھی پوچھا جاتا ہے جہاں پہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ جواب نہیں دے پاتے، تب ٹیچر جو ہیں وہ ٹاپک کا نام بتاتے ہیں۔ تو معلم یا ٹیچر بچوں اچھائی کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، آج ہم اس کا علم ایک کہانی کے ذریعے سے حاصل کریں گے۔ اوکے، اب بنانی ہے آپ کو ایسے ٹیبل، اس کے 3 کالم ہوں گے۔ فرسٹ میں لکھنا ہے تدریسی نقطہ، اسکلس آف کمپوننٹس، یعنی جو آپ پڑھا رہے ہیں تدریسی نقطہ کیا ہے، اس کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے۔ معلمہ کی کارگزاری ان ٹیچرس ایکٹیویٹیز، ٹیچر کس طرح سے اس ٹاپک کو سمجھا رہی ہے۔ اور طلباء کی کارگزاری، جب ٹیچر ایکسپلین کر رہی ہے یا سمجھا رہی ہے کوئی چیز تو اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں اس ٹائم پہ۔ تو چلتے ہیں، تدریسی نقطہ کیا ہوتا ہے، بچوں میں اچھے کاموں کو کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ تو تدریسی نقطہ ہے اس ٹاپک کو پڑھانے کا۔ اب ہے ٹیچرس ایکٹیویٹی یا معلمہ کی کارگزاری۔ معلمہ طلباء کو کہانی سنانا شروع کرتی ہے، کسی جنگل میں، یہ وہ کہانی ہے، اس کی جگہ آپ کوئی اور کہانی بھی لے سکتے ہیں جس میں اچھائی کا انجام اچھا ہو، ایسا کوئی ٹاپک چوز کر سکتے ہیں۔ اس میں چوہے اور شیر کی کہانی ہے۔ یہ ایک دن شیر گھنے درخت کے نیچے آرام سے اور گہری نیند میں سو رہا تھا، تبھی وہاں ایک چوہا آتا ہے اور چوہا شیر کے اوپر چڑھتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے، کبھی شیر کی مونچھوں کو چھیڑتا ہے، ایسا چوہا بار بار کرتا ہے جس کی وجہ سے شیر کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ چوہا جو ہے وہ شیر کو بار بار پریشان کر رہا تھا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں تو کوئی پریشان کرتا ہے تو ایک دم سے غصے سے آنکھ کھل جاتی ہے، تو ایسے ہی شیر کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب ہے طلباء کی کارگزاری، اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹی میں اسٹوڈنٹس اس ٹائم پہ کیا کر رہے ہیں جب ٹیچرس ایکسپلین کر رہی ہے، طلباء کہانی کو غور سے سنتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں جب ٹیچر کوئی اسٹوری ایکسپلین کرتی ہے یا پڑھاتی ہے تو اسٹوڈنٹ جو ہیں اس کو غور سے سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں۔ شیر کو بہت تیز غصہ آتا ہے کیونکہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، چوہا اس کو بار بار پریشان کر رہا تھا، اور شیر چوہے کو اپنے ہاتھ میں کس کر پکڑ لیتا ہے۔ چوہا ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ چوہا تو بالکل معمولی سی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اور شیر کو دیکھ کے جب چوہا دیکھتا ہے کہ شیر جاگ گیا ہے تو وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ چوہا رو رو کر شیر سے اپنی جان بخشنے دینے کے لیے کہتا ہے۔ چوہا شیر سے کہتا ہے کہ تم میری جان بخش دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے شارٹ میں لکھا ہے تو آپ اس میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، اسے کافی ہے اتنا کیونکہ پھر بہت زیادہ لینتھی ہو جاتا ہے۔ اور چوہا شیر سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا کرو گے تو میں بھی تمہارے لیے اچھا کام کروں گا۔ شیر سے چوہا بولتا ہے کہ تم آج میری جان بخش دو گے، مجھے چھوڑ دو گے، مجھ پر رحم کھاؤ گے تو کبھی ایسا موقع بھی آئے گا کہ میں بھی تمہارے ساتھ اچھا کام کروں گا، تمہارے لیے کچھ اچھا ہی کروں گا۔ تو شیر جو ہے وہ مسکراتا ہے کہ تم ننھی سی چیز، ننھی سی جان میرے لیے، شیر کو اپنے اوپر گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے کہ میں اتنا بڑا جانور، تم ننھی سی جان میرے لیے کیا کر سکتے ہو، تو اس کو ترس کھا کر جو شیر ہے چوہے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں طلباء کیا کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں۔ طلباء ذوق و شوق سے کہانی کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ٹوئسٹ آ رہا ہے، اسٹوری میں ٹوئسٹ آ رہا ہے اب یہاں پر، بچے بہت ہی دھیان لگا کر سن رہے ہیں اسٹوری کو۔
شیر کو چوہے کے اوپر رحم آ جاتا ہے اور چوہے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دن جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ شیر یہ کہتا ہے کہ تم ننھی سی جان اور میں اتنا بڑا جانور، یہ میں نے لکھا نہیں ہے، بس میں نے آپ کو ایسے ہی بتا دیا ہے شارٹ کرنے کے لیے، بس تھوڑا شارٹ میں ہی لکھا ہے۔ ایک دن وہی شیر شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے، یعنی جس شیر نے چوہے کو چھوڑا تھا، چوہے کی جان بخشی تھی، وہی والا شیر جو ہوتا ہے شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے اور زور زور سے چلا کر رونے لگتا ہے، مجھے بچاؤ، کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، کوئی ہے جو میری ہیلپ کر سکتا ہے، ایسے چلاتا رہتا ہے۔ یہ میں نے لکھا نہیں ہے۔ جب چوہا شیر کی آواز سنتا ہے، اب چوہے کے کانوں میں، کیونکہ شیر دہاڑ رہا تھا زور زور سے، اب چوہے کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے، تو چوہا جو ہے یہ آواز سن کر پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی والا شیر ہے جس نے میری جان بخشی تھی۔ تو وہ کیا کرتا ہے، سن کر دوڑتا ہوا شیر کے پاس آ جاتا ہے اور اپنے دانتوں کی مدد سے جال کو کاٹ دیتا ہے، کیونکہ اس کے دانت جو ہوتے ہیں چوہے کے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت شارپ ہوتے ہیں، تو اپنے دانتوں کی یا ٹیتھ کی ہیلپ سے جال کو کاٹ دیتا ہے۔ شیر جال سے اور پھر شیر چوہے کا شیر جب آزاد ہوتا ہے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے، سوچتا ہے کہ میری جان بچ گئی اب تو، اور پھر چوہے کا شکریہ۔ پھر چوہا جواب کہ ایک دن، میں یہاں پہ ایک لکھنا بھول گئی، تم نے بھی جو ہے شیر کو یاد دلاتا ہے میری جان اسی طرح سے، اگر تم سے تو میں بھی آج تمہاری مدد نہیں، یعنی وہ اس کو ہے شیر کو کہ بھی میری مجھے زندہ نہیں چھوڑتے تو شاید آج میں تمہاری جان نہیں بچا پاتا۔ پھر آتا ہے تختے سیاہ کا غم۔ اسٹوری سمجھ میں ہوگی، مورل یہ ہے اس اسٹوری کا کہ اچھا کا بدلہ ہمیشہ اچھا ہی ملتا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو کبھی نہ کبھی زندگی میں ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے۔ تختے سیاہ کا کام یعنی بلیک بورڈ ورک، اگر کسی کا وائٹ بورڈ ہے تو وہ وائٹ بورڈ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ مشکل الفاظ، کوئی بھی اسٹوری جب بھی پڑھائی جاتی ہے اس میں سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ مشکل الفاظ کرائے جائیں، تو جنگل، درخت، اب مشکل الفاظ آپ اپنے اکارڈنگ لکھ سکتے ہیں اپنے لیسن پلان میں، جنگل، درخت، گہری، بخشش، شیر، آرام، غصہ، جال۔ پھر آتا ہے پرکھ یا جانچ، ویلیویشن جس کو انگلش میں بولتے ہیں۔ اب اسٹوری پڑھا دی، سب بچوں نے دھیان سے سن لی، تو اب ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے، مشکل الفاظ کرانے کے بعد تھوڑا سا ریوائز کرایا جاتا ہے کہ کیا پڑھایا گیا تھا آج، تو اس کو کوشچن کے ذریعے پوچھا جاتا ہے۔ اب معلم یا معلمہ یا ٹیچر جو ہیں وہ کوشچن کرتے ہیں بچوں سے، شیر کہاں سو رہا تھا؟ اگر بچوں نے اسٹوری دھیان سے سنی ہوگی تو وہ ترنت جواب دے دیں گے، فوراً سوال کا جواب دیں گے۔ شیر کو کون پریشان کر رہا تھا؟ اب ظاہر سی بات ہے بچوں تو بہت ہی دھیان سے سن رہے تھے کہانی کو کہ شیر کو کون، اتنے بڑے جانور کو کون پریشان کر رہا ہے؟ چوہا پریشان کر رہا تھا۔ شیر کو غصہ کیوں آیا؟ تو شیر کو چوہا جو ہے بار بار کبھی اوپر چڑھ رہا ہے، کبھی نیچے اتر رہا ہے، کبھی مونچھیں کھینچ، آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ جان شکاری سے کس نے، شیر کی جان شکاری سے چوہے نے بچائی تھی۔ پھر آتا ہے گھر کا کام، ایویلویشن کے بعد یعنی ریوائز ہو گئی پوری اسٹوری کوشچنس کے ذریعے۔ گھر کا کام، ہوم ورک، معلم یا ٹیچر یا استاد کو 2 سے 3 مرتبہ کہانی مطلب اسٹوری ہے اور مشکل الفاظ یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں، یعنی جو بھی ڈیفیکلٹ ورڈ ہو کو یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور یہ لیسن پلان ایسا ہے جو انگلش، ہندی، اردو میں تینوں لینگویج میں بنایا جا سکتا ہے۔ اور تو چوتھا ہوتا ہے مورل ایجوکیشن یا مورل سائنس، اور اردو میں اس کو بولتے ہیں اخلاقی تعلیم۔ ان میں سے کسی میں بھی آپ اس لیسن پلان کو لے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور مجھے کچھ کمنٹس آئے تھے لیسن پلان بنانے کے لیے، میں کوشش کروں گی، اب پہلے میں نہیں کر پائی تھی کیونکہ میرے پاس میں نہیں کر پائی تھی، تو
جلد سے جلد جو مجھے کمنٹ باکس میں ٹاپک بتائے گئے تھے میں ان